अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पिछले कुछ दिन सहाफ़ियों के लिए बड़े कड़े कड़े गुजरे, जहां इकरारुल हसन पर तशद्दुद करके इस मुल्क की आज़ादी सहाफ़त पर तमाचा मारा गया। वहीं आज हमारे एक सहाफ़ी दोस्त अतर मतीन को शहीद कर दिया गया, जो कि इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि इस मुल्क में सहाफ़त और सहाफ़ी दोनों पता नहीं आज़ाद हैं या नहीं, लेकिन इन पर तशद्दुद करने वाले, इन्हें कत्ल करने वाले, इन्हें मारने वाले, इन्हें पकड़ने वाले इस मुल्क में बड़े दबंग अंदाज में आज़ाद फिर रहे हैं। पिछले दिनों मोहसिन बेग को भी गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी बड़ी ड्रामाई अंदाज में की गई कि सिविल कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं वो उन्होंने उनके घर पर रेड किया, जिस पर थोड़ी तलख कलामी भी हुई, यहाँ तक कि उन्हें रेजिस्ट करना पड़ा मोहसिन बेग को। तो मोहसिन बेग की गिरफ्तारी भी इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन एक अलमिया भी है इस मुल्क की सहाफ़त के साथ, और वो ये है कि आप सब हमें सुनने और देखने वाले हमें सुनकर और हमें देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सहाफ़त कहीं ना कहीं जानिबदार है। आपको इस मुल्क के सहाफ़ी, वो कॉलम निगार हों, वो रिपोर्टर्स हों, वो तज्जियाकार हों, या वो टॉक शो करते टीवी एंकर्स हों, उनका टिल्ट कहीं ना कहीं किसी सियासी पार्टी की जानिब होता है। और मुल्क में अब उन लोगों की तादाद शायद 50% से बढ़ चुकी है, उन सहाफ़ियों और एंकर्स की तादाद, जो कि कहीं ना कहीं सियासी पार्टी का भरपूर मौक़िफ़ पेश करते और सियासी पार्टी को दिफा करते नजर आते हैं। ये एक सहाफ़ी का काम कतन नहीं हो सकता। लेकिन आप बासानी किसी टॉक शो को देख के, किसी सहाफ़ी का ब्लॉग पढ़ के, किसी सहाफ़ी के ट्वीट को पढ़ते हुए ये बात आप कह सकते हैं कि इस सहाफ़ी जो है ये तहरीक इंसाफ से है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ये पीपल्स पार्टी से है, ये JUI फेस है। ये एक अलमिया है इस मुल्क का। हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, लेकिन हम खुद सहाफ़ी भी इस बात की जानिब नहीं आते कि जो जानिबदारी की हमने सहाफ़त शुरू कर दी है, इसका खात्मा बेहद ज़रूरी है। और इसके ज़िम्मेदार ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई एजेंसी है। इसके ज़िम्मेदार खुद हम सहाफ़ी हैं, जो अपने मफाद की खातिर, चंद पैसों की खातिर, मशहूरी की खातिर, नौकरी की खातिर किसी न किसी सियासी पार्टी का एजेंडा बेचते नज़र आते हैं। शायद हम ही इस मुल्क में सहाफ़त के कातिल भी हैं और आज़ादी इजहार राय के दुश्मन भी हैं। तो आज हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने जलसा कर दिया। जलसे तो हुकूमत अपोजिशन करना चाह रही थी, अपोजिशन क्योंकि लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, अपोजिशन एहतजाज की बात कर रही है, तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि अपोजिशन की जानिब से कोई पावर शो होगा, लेकिन ये पावर शो खुद मौजूदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से हुआ। इमरान खान साहब ने आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया, जलसे से खिताब भी किया, और खिताब में उनका निशाना जो है वो एक मरतबा फिर अपोजिशन थी। और अपोजिशन में दो बड़े लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान थे। फिर अपोजिशन का रोल पर भी बात करेंगे। हुकूमत जो फ्रंट फुट पे आ रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं हर तरह के प्लान का सामना करने के लिए। तो खान साहब का जो आज का जलसा था, उसमें जो मैसेज था, उस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में महंगाई पर बात करेंगे, और एक गैलप सर्वे आया है जिसने बताया कि किस तरह हुकूमत वक्त और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में तज़ल्ज़ुली हुई है। इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया स्टूडियो में सीनियर सियासतदान और जिनका ताल्लुक है जमीयत उलमा इस्लाम से, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। खुशामदीन इन माई शो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर अहमद जवाद साहब हैं। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत बसरा साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो मैं जरा आऊँगा अहमद जवाद साहब की तरफ। अहमद जवाद साहब, इमरान खान साहब ने आज जलसा करते हुए फिर उनका जो तोपों का रुख था, या उनके जो अल्फाज थे और तनकीद जो थी, वो एक मरतबा से फिर अपोजिशन, PML, JUI, पीपल्स पार्टी, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे इमरान खान साहब? क्योंकि अब तैयारी में है अपोजिशन, एक लॉन्ग मार्च की अदम एतमाद की तैयारी कर रही है, और उस मौके पर इस तरह का एक बड़ा अवामी इज्तिमा करना और वहाँ अवाम के सामने अपोजिशन को चैलेंज करना, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं खान साहब? अदनान, बात यह है कि इंसान हमेशा वही कुछ करना चाहता है जो उसको अच्छा आता होता है, जिसमें वो एक्सेल करता है। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने जो 18 साल सियासत की, वो जलसों की सियासत थी, वो इल्जामात की सियासत थी, वो अपोजिशन पे अटैक करना, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाना। ये एक काम है कि जिसमें इमरान खान बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, और इस किरदार को इन्होंने 18 साल किया। अब हुकूमत में आने के बाद इनको थोड़ी सी
مشکل پیش آتی تھی کہ جب ایک پرائم منسٹر کے طور پہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں پہ کوشش تو ان کی وہی ہوتی ہے کہ اسی رول میں یہ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں, لیکن پھر بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس تقریب کا, تو وہاں پہ ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی جو ایک ان کے اندر بلٹ ان ہے کہ انہوں نے ایک زوردار طریقے سے اپوزیشن پہ, چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, ان کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے, الزامات لگانے ہوتے ہیں, اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ جس میں پھر کوئی روک ٹوک بالکل نہ صحیح. ہو. احمد جواد صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب آپ نے کہہ دیا کہ جلسے جلوسوں کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح کراؤڈ کو لے کے چلنا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرے گی اپوزیشن؟ کیونکہ 3.5 سال سے سوائے مولانا صاحب کا ایک جو مارچ اور دھرنا تھا, اس کے علاوہ کہیں امپیکٹ فل جلسہ جلوس, کوئی اسٹریٹ پاور کا پریشر گورنمنٹ پہ نظر آتا نہیں ہے پچھلے 3.5-4 سالوں میں. تو کیسے اپوزیشن اس کو ٹیکل کرے گی سر؟ دیکھیں میں بالکل اس پہ آتا ہوں, تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر لوں بات اپنی جی. کہ ایک تو یہ چیز ہے, دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو عوامی رابطہ مہم کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی جو پرفارمنس اور ڈیلیوری ہے وہی آپ کی عوامی رابطہ مہم ہوتی ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ کو عوامی رابطہ مہم کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کے سوال کے اوپر آ جاتے ہیں. جو بات میں نے کہی کہ عوامی رابطہ مہم جو ہے بیسیکلی کردار ہے اپوزیشن کا, اور یہ کردار جو ہے پرائم منسٹر ادا کر رہے ہیں اس وقت اپنی پارٹی کے لیے, وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اب جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو عدنان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن ایک اسٹریٹجی یا ایک ایجنڈے پہ میرا خیال ہے کہ تقریباً اتفاق کر چکی ہے. اس میں اب وہ جلسے جلوسوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی, وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت نو کانفیڈنس ریزولوشن لانا چاہتی ہے جس سے کہ اس حکومت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے. کیونکہ دیکھیں جلسے جلوسوں سے حکومتیں جاتی نہیں ہیں. ہاں آپ ضرور اپنا اظہار جو ہے وہ حکومت کے بارے میں کر سکتے ہیں, عوام بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنی عوامی رابطہ مہم جاری رکھیں کیونکہ ان کو یہی آتا ہے. اپوزیشن کو البتہ اب اپنی نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے اس کی تیاری پہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ وہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو عمران خان کی حکومت سے اس ملک کو نجات دلا سکتا ہے, عوام کو نجات دلا سکتا ہے. مفتی قفات صاحب, اپوزیشن ابھی تک ناکام ہے, یہ ایک پرسپشن ہے, کیا آپ اس پرسپشن سے ایگری کرتے ہیں؟ پوری اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان ایسا ہے, شوکت صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. ویلکم شوکت صاحب. جی مفتی صاحب. چلو اچھا ہوا, شوکت صاحب کی بھی اصلاح ہو جائے گی. سر وہ ایسا ہے نا کہ جب حکومت آتی ہے عوامی طاقت سے تو پھر اس وقت اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے اور درمیان میں اس حکومت کو بیچ دیا جاتا ہے. جیسے رب نظیر کی حکومتیں گئیں اور میاں نواز شریف صاحب کی چلی گئی. لیکن جب حکومت آتی ہے غیر عوامی طاقت سے جی تو اس کو غیر مرئی طاقتیں محفوظ رکھتی ہیں اس کے پیچھے کھڑا ہو کر. تو پھر آپ لاکھ جلسہ کریں تو ان کو جلسوں پر کیا فرق پڑتا ہے, پھر آپ پرامن جلسہ کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو غیر مرئی طاقتوں نے سہارا دیا ہوا ہے, یہ میں اتفاق کرتا ہوں. اب ہم نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ جو عدم اعتماد کے محرک تھے ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ گنتی پوری کریں, تو ہمیں گنتی پہ شک تھا. اور تازہ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا کہ اس کے اندر سامنے کوئی گنتی ہوتی اور دیوار کے پیچھے کوئی گنتی ہوتی, تو اس میں ہمیں اعتماد نہیں تھا. اب جن لوگوں نے گنتی پوری کرنی تھی وہ گنتی پوری ہو گئی ہے, تو اب امید ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی. نہیں, ابھی بھی امید ہے, کنفرم نہیں ہے. دیکھو آپ نے تو امید ہی کرنی ہے, قسم تو نہیں اٹھائی. اچھا, وہ طاقتیں جس حکومت کو لائی تھی اب نہیں ہے اس حکومت کے ساتھ, اب آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ایسا نہ کہیں, آپ کو میں یہ جملہ منہ میں دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا, وہ مایوس ہو گئے ہیں. اچھا, وہ اب آپ کی طرف آ گئے ہیں. نہیں ایسا نہ کہو نا, جس طرح میں جو مایوس ہو گئے تو کہاں گئے؟ مایوس نئے الیکشن ہوگا. اچھا دیکھو وہ مایوس ہو گئے نا, ایک آدمی آپ سے توقع رکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یہ بڑا ہوگا یہ کر, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سر پکڑتا ہے کہ یار میں جس طرح چاہ رہا ایسا تو نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. خاص کر معیشت میں
کہ ڈالر کتنا دور بھاگ گیا ہے اور عوام تنگ ہے. اکانومی پہ آنا ہے ہم نے. شوکت بسرا صاحب, سر اوور ٹو یو. یہ جو جلسہ کیا عمران خان صاحب نے, کیا یہ میسج ہے اپوزیشن کے لیے, کیونکہ اپوزیشن کے پاس ایک بڑا پلان ہے اب کی بار. سر بسرا صاحب نہیں ہے, اچھا بسرا صاحب کو لے لو بالکل. احمد جواد صاحب, عمران خان صاحب نے جو یہ جلسہ کیا, اس کا امپیکٹ اپوزیشن پہ کوئی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کیونکہ بالکل یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا, اور یہ جو عمران خان صاحب کا کھلا چیلنج ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی پلان لے کے آؤ گے میں اس کے لیے تیار ہوں, کپتان کھڑا ہے اپنی جگہ پہ. دیکھیں یہ جو کپتان کھڑا ہے نا, اس کپتان کو کسی طریقے سے بٹھانا ہے, کیونکہ اس کپتان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں, جب آپ حکومت میں آتے ہیں, تو پھر کھڑے ہونے کی بات نہیں ہوتی, ڈیلیور کرنے کی اور پرفارم کرنے کی بات ہوتی. اس طرف یہ آتے نہیں ہیں, یہ جلسے جلوسوں کی طرف چل پڑتے ہیں. ان کو ایز اے پرائم منسٹر بھی جس تقریب میں کھڑا کرتے ہیں, یہ اس کا ایجنڈا بھول کے یہ پھر وہ چور ڈاکو اور چند ایک جو لیڈرشپ ہے جس کے اوپر وہ اپنا اٹیک کر دیتے ہیں. بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس اتنا کچھ کرنے کو ہوتا ہے, اتنا کچھ دکھانے کو ہوتا ہے, ان کو تو اپنی پرفارمنس کی بات کرنی چاہیے. یہ بار بار جو ہے جلسے جلوسوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں. میں اسی لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ ایک اپوزیشن کا پرماننٹ رول دے دیں, تاکہ یہ حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے رہیں, جلسے جلوس کرتے رہیں, لیکن خدا کے لیے ان کو کبھی بھی ان کو کسی حکومت میں ان کو پرائم منسٹر نہ بننے دیں. اور وہ جو ان کے قریب 3 ساتھی تھے نا, فاؤنڈنگ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ان سے درخواست کی تھی کہ خان صاحب اگر الیکشن جیت گئے تو پرائم منسٹر نہ بنیے گا, صدر بن جائیے گا. یہ بات انہوں نے اسی وجہ سے کی تھی کہ کنہوں نے کی تھی یہ بات؟ کیپیسٹی نہیں ہے. سر یہ بات کنہوں نے کی تھی؟ یہ ہماری پارٹی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں, سینئر ممبر ہیں. اچھا, انہوں نے یہ عمران خان کے منہ کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ آپ پرائم منسٹر مت بنیے گا, آپ پریزیڈنٹ بن جائیے گا. بڑا اچھا مشورہ تھا, بڑا سنسیئر مشورہ تھا. اگر یہ پریزیڈنٹ بن جاتے تو یہ ایکسپوز نہ ہوتے اور پاکستان کا بھی نقصان نہ ہوتا. ابھی اسی لیے مطلب وہ پریزیڈنٹ دوبارہ پریزیڈنٹ بننے کی بات بھی کر رہے ہیں نا, تو لگتا ہے وہ عمل کر رہے ہیں. بڑا ہو گیا اب ہم نے ایک بریک پہ جا رہا ہوں سر, بریک پہ جا رہا ہوں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک لے لو یار. ویلکم بیک. شوکت بسرا صاحب, وارم ویلکم ان شو. سر عمران خان صاحب کے آج کے جلسے پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ اتنا بڑا چیلنج حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کا رول کیوں پلے کرنا پڑ رہا ہے؟ سر یار بسرا صاحب نہیں آنا چاہتے تو میرے دوست بتا. بسرا صاحب جی بھائی جان معافی دیجئے گا, میں آؤٹ آف رینج ہو گیا. میں نے جلسہ رکھا ہوا ہے اپنے حلقے میں. سر سارے پی ٹی آئی والے جلسہ کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ تو اپوزیشن کا کام تھا. جوش چڑھ گیا, جٹ کے 12 بج گئے, جلسہ کروں گا. نہیں, یہ تو اپوزیشن کا کام ہے نا جو آپ کرتے پھر رہے ہیں. سر نہیں, یہ میں نے بس بسرا صاحب, یہ بسرا صاحب کی لائن ٹھیک کرو تب میں دوبارہ آتا ہوں. بسرا صاحب, ہاں جی سر میرے سوال کا جواب دے دیں. مفتی کفایت اللہ صاحب. بھائی جان بزی ہوں, پھر دیتا ہوں بھائی کو. اچھا بالکل ٹھیک ہے, جب ان کو ڈراپ کر دو دوبارہ لے لینا یار. اچھا احمد جواد صاحب, سر نواز شریف کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ہم سے بڑی غلطی ہوئی, تو انہوں نے مان لیا اپنی غلطی کو. سر کیا درست کر پائیں گے اپنی اس غلطی کو؟ ان کا جو ہے نا غلطی ماننے کا سلسلہ, دیکھیں یہ کیونکہ ان کی غلطیاں ختم نہیں ہونی, اس لیے غلطی ماننے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ابھی کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے احتساب کو جو سب سے بڑا آپ نے بیڑا اٹھایا تھا, اس میں آپ نے شہزاد اکبر کو اپنا اوپننگ بیٹسمین لیا تھا. 3.5 سال آپ احتساب کرتے رہے, پریس کانفرنس سے, آپ ٹاک شو سے, آپ ترجمانوں کا وہ بلاتے تھے اجلاس, اس میں شہزاد اکبر کو کھڑا کر دیتے تھے. وہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اوپر بتاتا تھا جی کہ پیسے ادھر سے آئے, ادھر گئے, شہباز شریف نے یہ کیا وہ کیا. پھر ترجمانوں کی ریہرسل ہوتی تھی کہ آپ نے کس طریقے سے یہ فیکٹس پریزنٹ کرنے. تو یہ احتساب 3.5 سال کرنے کے بعد عمران خان کو احساس ہوا غلطی ہو گئی, یہ احتساب تو ایسے نہیں ہو سکتا. اب 3.5 سال کے بعد انہوں نے اس کو چینج کیا شہزاد اکبر کو, اب نیا پلیئر لے کے آئے ہیں.
تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیج دیے غلطی ہو گئی. آپ غلطی اگر ہو گئی ہے تو آپ قوم کو جواب دیں. قوم نے جو بھگتا ہے, جو احتساب کا 3.5 سال آپ نے ٹائم ان کا ضائع کیا, اس قوم کے, اس ملک کے ریسورسز کو ضائع کیا, جو شہزاد اکبر صاحب احتساب کے نام کے اوپر جو انویسٹیگیشنز کرتے رہے اور جو بیرون ملک بھی جاتے رہے, اور جو ہمیں پیسے دینے پڑے انگلینڈ کی عدالتوں کو, اور جو اور خرچے پانی ہوتے رہے, اس کا کون حساب دے گا؟ اس کے بعد آپ کہیں جی میرے سے غلطی ہو گئی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھیج دیے غلطی ہو گئی. آپ کی ہم کن کن غلطیوں کو جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل سر. مانتے جائیں. اچھا رسپونڈ کرتے ہیں بسرا صاحب, اگر آپ کو وقت مل گیا ہو سر, کیونکہ مفتی کفایت صاحب کو جب بلاؤں آدھی پی ٹی آئی ویسے نہیں آتی, آدھی کفایت صاحب کی ویسے نہیں آتی. ہوں یا تو میں کفایت صاحب نے بلایا کرا یا پی ٹی آئی نے بلایا کرا. اوور ٹو یو سر. عدنان بھائی آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے, کائنڈلی آواز ذرا اونچی کریں. سر اب آواز کلیئر ہوئی آپ کو؟ بہتر ہے. سر عمران خان صاحب کا آج کا جلسہ, اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں سر. یہ اپوزیشن کا کام تھا جو وہ کر رہے ہیں. نہیں کیا مطلب, کیا ہم کوئی انڈیا سے آئی ہوئی پارٹی ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہم جمہوری پارٹی ہیں, جلسہ جلوس ہم تو اس کے چیمپئن ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 26 دن کا دھرنے والا دینے والی پارٹی ابھی ہمارے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس وقت یہ ہمارے دھرنوں میں ہوتے تھے. ان کو پتا کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا ہے, ہم جلسہ بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے, لیکن یہ وعدہ کرتے ہیں ان کی طرح چھوٹی مارچ نہیں کریں گے, ان کی طرح دھرنی نہیں دیں گے, ان کی طرح گلٹ بھبکیاں نہیں دیں گے. ہم تو وہ ہیں کہ جناب پبلک آتی ہے, آج اپنے کپتان کو دیکھیں سننے کے لیے کس طرح جوک لوگ کھڑے تھے. تو وزیر اعظم نے آپ کو بتایا, وہ تو ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ جس بات پہ میں قائم ہوں, جو مرضی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, ہاں میں وزیر اعظم رہوں یا نہ رہوں. تو میرے بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, ایک وزیر اعظم ہے, پبلک میں نکلا ہے. آپ کہتے ہیں, یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب وزیر اعظم بننے کے بعد خول چڑھ جاتا ہے, سیکورٹی ہتھار میں چلے جاتے ہیں, عوام بسرا صاحب بہت ہو گیا نا. دیکھیں پرائم منسٹر نہیں تھے تب بھی وہ کہتے تھے کہ میں ان ڈاکوؤں کے پیچھے جاؤں گا. 4 سال ہو گئے پرائم منسٹر میں, ابھی بھی جملہ وہی ہے. مطلب رزلٹ کیا ہوا کہ 0. ان کا جو پہلے دن سوچتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ ذرا ان کی کنسسٹنسی دیکھیں, آپ ان کا مصمم ارادہ دیکھیں, آپ ان کی ڈٹرمینیشن دیکھیں کہ جو بات اس وقت کر رہے تھے, آج 4 سال بعد بھی کیا نہیں کہا گیا. آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی, آپ 2 مہینے بعد چلے جائیں گے, 6 مہینے بعد چلے جائیں گے. سب اکٹھے ہو گئے جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے, رسک کہتے تھے, پٹا ڈالتے تھے, سڑکوں گلیوں میں چھیٹتے تھے. میرے بھائی خان صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, یہ لوگ بلکہ اب ایک خان صاحب ٹالنے کے لیے عمران خان ورسز آل. لیکن آپ کو خان جو ہے وہ بہترین آل راؤنڈر رہا ہے, خان بہترین بالر ہے, بہترین بیٹسمین ہے. سر کرکٹ ختم ہو گئی بسرا صاحب, کرکٹ از اینڈ ناؤ. پلیز خدا کا نام نے, سیاست پہ بات ہو رہی ہے سر. Cricket, you know, cricket is passion of our nation. Cricket is passion of my captain. Cricket is passion of myself. اور سر 11 بندے کرکٹ کھیلتے ہیں, تسی 22 کروڑ میں خجل نہ کرو نا کرکٹ واسطے پلیز. اچھا سنیں, ہم کرکٹ کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں کرکٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ پوری ایک ٹیم جو ہے وہ اکٹھی ہو کر ایک کپتان کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے, اور انشاءاللہ کپتان نے ان سے گھبرانا نہیں ہے. مفتی صاحب کپتان آپ سے گھبرا نہیں رہے سر. میں رسپانس لے لوں نا مفتی صاحب سے. سر مفتی صاحب سے رسپانس لے لوں, آپ سن لیں مفتی صاحب. یہ کرکٹ کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کرکٹ کے علاوہ اور آتا کیا ہے, تو کرکٹ کی مثالیں دیں گے بیچارے. میں عرض کرتا ہوں, ایک آدمی ایک بات کرتا ہے کہ میں اس بنیاد پر حکومت میں آؤں گا, یہ کہتے ہیں تو اچھی بات ہے, وہی بات کر رہا ہوں. نہیں بھائی, آپ نے تو اس کا نتیجہ دینا ہے. اب آ گیا, اب میرے پاس اسمبلی ہے, اب میرے پاس اختیارات ہیں, میرے پاس خزانہ ہے, میں نے اپنے ایجنڈے پہ یہ عمل کیا, آپ نے یہ دکھانا ہے. وہ لفظ کو آپ نے نہیں کھینچنا. تو کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان سر. ویسے ہی کھڑا ہے تو کھڑا ہونے کے لیے تھوڑی انہیں بھیجا تھا, ہم نے تو ریلیف کے لیے بھیجا ہے. اب یہ کھڑا ہی رہے گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت آتی ہے اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے. اب آپ نے اس لفظ کو نہیں پیٹنا, آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ میرا نعرہ تھا, اس نعرے کے جواب میں ہم نے یہ کیا. یہ آپ کو جلسہ نہیں کرنا, آپ کی کارکردگی خود جلسہ ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں,
اور ایک ریلیف دیتے ہیں. جگہ جگہ پر کوٹھیوں پر سڑکوں پر لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ ریلیف مل گیا, یہ جگہ. ان کے بعد چونکہ ریلیف کے لیے کچھ نہیں ہے تو آئیے جلسے میں اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں بہت بڑی بات ہے اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. اگر یہ عمران خان واقعی ٹھیک آدمی اور بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو یہ کہہ دے مجھ سے نہیں ہو سکا, مجھے قوم معاف کر دے, میں مستعفی ہو جاتا ہوں, اس میں اس کی عزت ہے. احمد جواد صاحب, سر یہ بات کہیں کسی حد تک درست بھی ہے. عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں تب آپ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں جو پوری ہو چکی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران صاحب فیل ہو گئے. اس بات کو ماننے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ دیکھیں عدنان, میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ عمران خان کو صرف ایک ہی کردار جو ہے وہ بہترین کرنا آتا ہے, اور وہ کردار اس لیے آسان ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو جس کے پاس کوئی تجربہ نہ ہو, جس کی اپنی کوئی کیپیسٹی نہ ہو, کوئی صلاحیت نہ ہو, تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اور وہ کام کیا ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیں, آپ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیں, آپ دوسروں کے اوپر تنقید شروع کر دیں. تو یہ کام تقریباً 18 سال تک بڑی کامیابی سے انہوں نے کیا, لیکن پھر یہ حکومت میں آنے کے بعد اس 18 سال کی عادت کو اوور کم نہیں کر سکے. انہوں نے سمجھا کہ شاید حکومت بھی ایسے ہی چلانی ہے, اور اسی وجہ سے یہ 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ حکومت اسی طرح سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسوں کی چیمپئن ہے, کیونکہ یہ صرف جلسوں کی چیمپئن شپ تک ہی آ سکتے ہیں. گورنمنٹ کی چیمپئن شپ جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کی چیمپئن شپ میں ڈیلیوری, پرفارمنس اور ٹیم چاہیے ہوتا ہے. عمران خان کبھی بھی ڈیلیوری اور پرفارمنس والی ٹیم نہیں سلیکٹ کر سکتے, یہ ان کے بس سے باہر ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج 3.5 سال کے بعد 200 ادارے جن کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ کسی ایک ادارے کو بھی کھڑا نہیں کر سکے. وہ کوئی ایک ادارے کا کوئی ایک ایسا چیف منسٹرز کو سرٹیفکیٹ تو بانٹے ہیں نا سر, انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 80% سے زائد ساری کی ساری منسٹرز نے کام کیا ہے عمران خان صاحب کے. عدنان صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں, یہ بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اپنی حکومت میں خود ہی بیٹھ کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے جب ان سے پرفارمنس کا سوال کیا گیا. انہوں نے بھی یہ طریقہ بھی انہوں نے نکالا کہ اب عوام سوال کرتی ہے پرفارمنس ڈیلیوری کا تو کیا جواب دیں. تو انہوں نے کہا چلیں ایک ان کے کان میں کسی نے پھونک ماری ہوگی کہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اب جس نے پھونک ماری اسے کہا یار تیار کرو اس کی کوئی ایویلویشن, اور جس نے تیار کیا وہ جو باب شہزاد صاحب ہیں جی, ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو پہلے نمبر پہ صاحب آئے ہیں ان کو کس طرح آپ نے پہلے نمبر پہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے. یعنی جس شخص نے ایک ایویلویشن کی, ایک تیاری کی, ایک اسیسمنٹ کی, وہ 2 لفظ نہیں بول سکا کہ پہلے نمبر پہ جو منسٹری آئی ہے اس کو کس وجہ سے کی ہے. یعنی یہ حالت ہے ان کی ٹیم کی. یعنی ہر جگہ پہ ان کی ٹیم میں ایسے ایسے لوگ انہوں نے بٹھا دیے ہیں, چاہے وہ شہزاد اکبر ہو تو چاہے یہ اب جنہوں نے ایویلویشن کے سرٹیفکیٹس بانٹے ہیں, کوئی شخص بھی اٹھا کے دیکھ لے. اس بار میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو حسن کارکردگی ہوتی ہے یہ تو یا مخالف فریق دیتا ہے یا یہ دیتا ہے غیر جانبدار تنظیم. وہ کہتے ہیں یار ہم نے پچھلی حکومت کو دیکھا یہ اسے بہتر ہے, یا مخالف کہتے ہیں کہ باقی باتوں میں غلط ہے لیکن فلاں منسٹری ٹھیک چل رہی ہے. یہ عجیب آدمی ہے, انہوں نے اپنے منہ میاں مٹھو کر دیا, خود کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ 2 نمبر کا اچھا ہے, یہ 3 نمبر کا. اس پر کون اعتماد کرے گا؟ یہ بالکل کم از کم ایویلویٹ تو کیا نا انہوں نے, وہ تو اچھی بات ہے. جب آپ کسی کو وزیر بناتے تو وہ تو ہو جاتا ہے خود بخود, لیکن اس نے بہتر کارگزاری کی تو عوام کہے گی نا, عوام تو نہیں کہتی. جو عوام نہیں کہتی, کوئی غیر جانبدار تنظیم نہیں کہتا, خود ہی کہتے ہیں. جس طرح میں اپنی تعریف کروں اور اپنی تعریف کروں, ایسا کیا مانا ہوتا ہے؟ جی احمد بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ, بریک پہ جانا مجھے. احمد جواد میں یہ کہہ رہا تھا کفایت بھائی کہ ایویلویشن جو ہے ایک حکومت کی, حکومتی پارٹی کی ایویلویشن عوام کرتی ہے. کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ حکومت اپنی ایویلویشن خود ہی کر کے اپنے آپ کو یہ ایوارڈ بانٹنا شروع ہو جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے تھے نا پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا میں پہلی دفعہ ہوا. دنیا کی بڑی بڑی جو سکسیس سٹوریز ہیں, انجلا مرکل, طیب اردوغان, مہاتیر, لی کوان, یہ کیا اپنی حکومت میں منسٹروں کو سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ بانٹتے تھے؟
یہ ٹیمیں سلیکٹ کرتے تھے, وہ ٹیمیں ڈیلیور کرتی تھیں, عوام کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان بچاروں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ صرف جلسے جلوس کر سکتے ہیں, اور یہ دوبارہ اسی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے جا رہے ہیں کہ شاید اب بہت جلد ان کو صرف جلسے جلوس ان کے لیے کرنے کے لیے رہ جائیں گے, حکومت نہیں رہے گی ان کے پاس. تو اس کی تیاری نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے, بالکل دوبارہ جلسوں میں جانا ہے انہوں نے, ان کا یہی کام ہے, یہ اسی طرح سے ڈسرپشن پیدا کریں گے. ایک بریک پہ جاؤ ناظرین, بریک کے بعد ذرا بات کروں گے اپوزیشن ابھی تک ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر پائی کہ اگر اعتماد آئے گی تو اس کی تاریخ کب ہوگی اور وہ کب لے کے آئیں گے, اور لانگ مارچ کو ایگزیکیوٹ کس طرح کریں گے, اس کا فائنل نتیجہ کیا ہوگا. اس کے بعد میں بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. مفتی کفایت صاحب, اپوزیشن بڑی متحرک نظر آتی ہے کیونکہ پچھلے دنوں بڑی ملاقاتیں مولانا صاحب نے بھی کی, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب بڑے متحرک نظر آئے, لیکن اپوزیشن ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈیٹ بتا سکے کہ عدم اعتماد کب ہوگا. دیکھو نا, ایک ہوم ورک ہوتا ہے نا, اس کے بعد آپ کام کرتے ہیں نا. تو یہ جو ہمارے عدم اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ مشکل تولنا ہوتا ہے, جس طرح وہ مینٹک نہیں چلتے, ایک کو رکھا دوسرا بھاگا, ایک کو رکھا دوسرا بھاگا, اس طرح. تو آپ نے چیز تب لانی ہے کہ آپ کا ہوم ورک مکمل ہو. مطلب 3.5 سال تک اپوزیشن ہوم ورک ہی نہیں کر سکتی, حکومت سے تو بڑی ہمارا ذہن ہی نہیں تھا. دیکھو نا, پچھلی دفعہ جب پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی بات کرتی تھی تو ہم نے مخالفت کی, ہم نے مخالفت کی کہ اس پر طرف نہیں جائیں گے بھائی, ہم عوامی پریشر کے راستے پہ جائیں گے. اب جا کے طے ہوا کہ دونوں نسخوں کو استعمال کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. اب آپ کہتے ہیں کہ چٹ میں پٹ پہ آ جائے, ایسا تو نہیں ہوگا. میں آپ کرتا ہوں نا, 162 لوگ ہمارے ہیں, 162 اور 180 حکومت کے ہیں, درمیان میں 9 نمبروں کا گیپ ہے. وہ 9 نمبر ہم مانگ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. جیسے 9 آ جائے یا 10 آ جائے تو آپ کو خوشخبری دیں کہ ہو گیا بھائی. اور یہ کب تک ہوگا, یہ تو سوال بتایا اجازت ہے. عوام کو 4 سال ہو گئے نا سر اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہوئے. ایک بات بتاتا ہوں, تاریخ نہیں, کہ یہ ہمارے دھرنے سے پہلے ہو. آپ کا دھرنا 23 مارچ ہوا. ہاں نا, اسے پہلے یہ ہو جائے گا, ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کا دھرنا ہوگا ہی نہیں اس کے بعد. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر دھرنا ضروری ہے. ہم نے تو ان کو ہٹانا ہے نا. اگر وہ عدم اعتماد سے ہٹ جاتے ہیں, گڑ کے ذریعے آپ نے آدمی کو مار دیا تو ضروری ہے کہ آپ زہر دیں اس کو. اچھا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس صرف دھرنے کی بات ہے, عدم اعتماد کی بات ہے. اگر عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے تو اپوزیشن کے پاس اگلا پلان نہیں ہے. پھر اپوزیشن کہے گی کہ ہم نے ابھی ہوم ورک کرنا ہے, جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی ہم نے ہوم ورک کرنا ہے. نہیں بھائی, یہ انتخابات غلط ہوئے. اب آپ نے اپوزیشن کی بات ماننی ہے, آپ کی بات مانی گئی, آپ کا آدمی آیا تو اگلے الیکشن کی تیاری ہوگی نا. آپ قوم سے پوچھیں کہ آپ کا وزیر اعظم کون ہو, اور وہ آ کر قوم کو سدھارے نا اور قوم کی مشکلات کو حل کریں. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس کو 2 سال اور لے کر چلیں گے, جب ہم عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر آپ سمجھو کہ الیکشن. عمران خان صاحب بڑے پورا اعتماد ہے کہ عدم اعتماد ناکام ہوگا, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا کہ سینٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں آپ کی اکثریت ہے, وہاں بھی بل حکومت پاس کرا کے چلی جاتی ہے. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں مجبور ہوں کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹ رہا تھا, سقوط بنگال ہو رہا تھا, تو یحییٰ خان کہہ رہا تھا کہ ہم کھیتوں میں لڑیں گے, ہم بازاروں میں لڑیں گے, اور ہم دکانوں میں لڑیں گے, ہم وہاں لڑیں گے. اس اعتماد کے آپ حیران ہو جائیں گے, لیکن رات کو پھر سرنڈر کر دیا. یہ وہ آخری شمع ہوتی ہے جب بجنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے. یہ اس طرح کی یہ آخری شمع اگر آپ میں اتنی تھی تو آپ جہاں سینٹ میں اکثریت ہے آپ کی, آپ فائنانس بل کی مخالفت کرتے رہے, وہ پاس ہو گیا. دیکھو 3 بل پرسوں پھر پاس ہو. دیکھو عدنان, بہت ہوشیار آدمی ہو آپ, گرمی میں گرم کپڑے نہیں پہن سکتے, آپ ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں, اور سردی میں گرم پہنتے ہیں. کچھ ماحول کا فرق ہے. آپ جان بوجھ کے وہ بل پاس کروا رہے ہیں. نہیں, دیکھو جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو مضبوط ڈالیں گے. اٹ مین بس مطلب یہ آپ مان رہے ہیں کہ 4 سال میں اپوزیشن کے پاس مضبوط ہاتھ نہیں. میں کہہ سکتا ہوں ہمارے اندر انتشار, ہم سے پیپلز پارٹی بھاگ بھی گئی, ہم ناراض بھی ہوئے, ہم نے دوسروں کو برا یہ ہوا نا. دیکھو پاکستان کی سیاست ہے نا, آپ اس کو مدینہ منورے کی اور مکے کی اور ریاض کی سیاست تو نہیں بنا سکتے. جب یہاں ہے تو یہاں کی جس طرح عواموں کی سیاست ہوگی. یہ ہوا,
اس کو آپ جو بھی عنوان دیں، لیکن آ کر ایک جگہ پر ہم متحد ہو گئے اور ہمارا ہوم ورک مکمل ہو گیا، تو اب اتنی بے صبری کیوں کرتے ہو؟ ذرا صبر کر لو۔ اچھا، عمران خان صاحب نے آج مولانا صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہ سنوا دیجیے تاکہ اس پہ مفتی صاحب کا ایک کامنٹ بھی لے لوں۔ سنائیے جی احسن صاحب۔ ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک، میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا، یہ ڈیزل کیوں سب کو اکٹھا کر کے ہر 3 مہینے کے بعد کہتا ہے گورنمنٹ کو گرا دو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ 30 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ ہر 3 مہینے بعد مولانا صاحب کہتے ہیں میں اسمبلی گرا دوں گا، اور گرا نہیں سکتے، خان صاحب کہتے ہیں۔ سن بھی لیا آپ نے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا لہجہ قطن نہیں ہے، یہ تو عام ٹھیلے والے کا لہجہ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو فروٹ بیچتے ہیں اور سبزی بیچتے ہیں، یہ تو ان کا لہجہ نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ہمیں کہ ایسے آدمی سے واسطہ پڑا ہے جو اس کے بارے میں الفاظ کرتا ہوں نا کہ یہ ایسا ہے، تو بھی ہمیں شرم آتی ہے نا۔ وہ حفیظ نے ایک اچھی بات کی ہے نا کہ ہر بری بات کہہ دی دہنے غلیظ نے، کچھ نہ کہا خاموش رہا حفیظ نے۔ واہ، ہم حفیظ ہیں، یہ غیر حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا ہے۔ اخلاقی گراوٹ، آپ کے لہجے میں اعتماد، اگلے کو عزت دینا، اس کا جنازہ نکلا ہے جب سے سیاست کے اندر عمران خان نے قدم رکھا۔ ٹھیک ہے آپ سیاسی اختلاف کریں، لیکن میں آپ کا احترام کروں گا۔ یہ پہلے ایسا ہوتا رہا، وفاداری، بہت زیادہ وقار سے۔ آپ بھی انہیں ایجنٹ کہتے رہے تو ایجنٹ کہنا گناہ تو نہیں ہے نا، یہ ثابت کرے میں نہیں ہوں نا۔ ایک آدمی داماد تو ہے نا، چلو ایجنٹ واپس داماد۔ میں مہنگائی پہ بات کرنی ہے۔ احمد جواد صاحب، سر آپ بڑے پر اعتماد ہو کے ایک نئی پارٹی کی طرف گئے، نون لیگ کی طرف۔ عوام کا سوال یہ ہے کہ یہ پارٹیاں ساری مل کے عدم اعتماد کی بات کرتی آئیں، پریس کانفرنسز کر دیں، ملاقاتیں کر دیں، بٹ اسٹل دے آر ناٹ ان دا پوزیشن کہ وہ ڈیٹ بتا سکیں گے کس ڈیٹ کو ہوگا عدم اعتماد۔ یہ سوال درست ہے کہ نہیں یہ بتائیں گے؟ مولانا صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہوم ورک کی ضرورت ہے، وہ ہوم ورک کریں گے، اس کے بعد ہم ڈیٹ بتائیں گے۔ عدنان، دیکھیں شاہد خاقان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا جس دن بیساکھیاں اٹھ گئیں یا ہٹا لی گئیں اس دن یہ حکومت گر جائے گی۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کو اگر آپ دیکھا جائے تو 2018 کے الیکشن سے پہلے کی صورتحال میں لے جائیں آپ، پہلے جہاں پہ خاص ماحول کریٹ کیا گیا، ایک جنوبی پنجاب کا ایک گروپ بنایا گیا، ایک خاص طریقے سے ان کو اسسٹ کیا گیا۔ کس نے کیا سر؟ اسسٹ کس نے کیا؟ احمد صاحب آپ تو تب ساتھ تھے نا۔ دیکھیں یہ تو اب اس میں تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ اسٹیبلشمنٹ وہی ایک بیساکھی ہے جو کہ جس کے سہارے الیکشن جیتا، جس کے سہارے گورنمنٹ کی، اور آج بھی انہی کے سہارے کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اپنی سیاسی جو جدوجہد، وہ کہتے ہیں 21 سال 22 سال کے بعد مجھے وزارت عظمیٰ ملی، وہ میٹر نہیں کرتی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اگر اپنی اس کے سہارے آنا تھا تو پھر ان کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن 2015 میں ان کی جو ایک 1-on-1 میٹنگ ہوئی تھی حامد خان صاحب کے ساتھ، اس میٹنگ میں حامد خان صاحب نے یہ ایک انٹرویو میں اس کو ڈسکلوز کیا، انہوں نے ایکسپٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں بنائیں گے۔ اور جب حامد خان نے ان کو کنفرنٹ کیا تو وہاں سے پھر ان کے درمیان ایک جو ہے ریلیشن شپ میں ایک دراڑ آ گئی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک حکومت ہے، اسی لیے آپ سلیکٹڈ کا لفظ سر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی باتوں کو انڈورس کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک رہے خان صاحب کے تو خان صاحب اگلی مرتبہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ دیکھیں عدنان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پھر بھی ایک ریسرچ انالیسس، ایک سوچ موجود ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی بھی سین وائس یا کوئی سین مائنڈ عمران خان کی حکومت کو کوئی مزید ایکسٹینشن یا آرٹیفیشل طریقے سے اس کو آکسیجن دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، کیونکہ ہر گزرتا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے، اور اس ملک کے خطرات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ عمران خان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سین مائنڈ اس وقت عمران خان کی
کوئی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری مدد نہیں کرے گا۔ سر ان کے ساتھ ان کے اتحادی بڑا مائنر سا تھن سا فرق ہے جو مفتی صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا، اتحادیوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کیا ابھی بھی اتحادیوں کا اعتماد اسی طرح قائم ہے جو 3.5 سال رہا سر؟ دیکھیں اتحادی بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک گرین سگنل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، اور وہ گرین سگنل ان کو جب مل جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے ان کی اپنی صفوں کے اندر جو ہے، میں آپ کو یہ خود بتا سکتا ہوں کہ میں بھی گیا ہوں پی ایم ایل این کے لاہور آفس میں، اور وہاں پہ بھی ایک ماحول میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹ کے وہاں پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں، اچھا، اور وہاں پہ بات چیت جاری ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر بندہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ٹکٹ چاہیے، کیونکہ سارے میری طرح تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹکٹ جو ہے وہ اب پی ایم ایل این کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنے بھی لوگ ہیں، پھر یہ جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ٹکٹ دینا ہے، تو کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو نہ دیں، یہ ایک چیلنج پی ایم ایل این کے لیے بنا ہوا ہے۔ مفتی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مفتی صاحب کا تعلق ہے کے پی کے سے جو گڑھ سمجھا جاتا ہے تحریک انصاف کا۔ مفتی صاحب گڑھ تو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ، 2 حکومتیں کی ہیں تاریخ میں، اور کے پی کے کی تاریخ میں کسی نے 2 مرتبہ حکومت نہیں کی، تو اس کا تو رد عمل وہیں سے آ گیا نا، بلدیاتی انتخاب کے فیز 1 اور فیز 2 کا انتظار کریں۔ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ بصر صاحب ہوتے زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی بات یہ ہے کہ پہلے احمد جواد صاحب میرے شو میں آ جایا کرتے تھے، انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی، اب تو ان کا نام سن کے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ آپ کا سن کے چلے جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شروع کے اندر ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت ناجائز ہے، اس کا آنے کا طریقہ جائز نہیں۔ اب 3.5 سال کے بعد ہماری رائے اس کے ساتھ ایک اضافی رائے آ گئی ہے کہ ناجائز بھی ہے، نااہل بھی ہے۔ تو میں اس پر آپ کو شعر سناتا ہوں اور اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ظالم کو اگر ظلم کا انعام دیا جائے تو اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے، میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا۔ یہ جنہوں نے جام دیا ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں غلط چلا گیا۔ سر جاتے جاتے بتا دیجیے گا، میں نے سنا ہے کہ آپ جب کے پی کے پشاور جاتے ہیں تو گورنر ہاؤس آپ ضرور جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے وہاں پہ۔ ہاں، جب میں جاتا ہوں نا، وہ کہا کہ یونیورسٹی بنے گی یا کھل جائے گی، تو وہاں بڑے بڑے بیکٹ رکھے ہوئے ہیں نا، تو میں نے کہا عمران کے آنے سے وہ پتھر اور زیادہ ہو گئے، کھلا نہیں ہے۔ احمد جواد صاحب، سر کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں، 2022 عمران خان صاحب کے لیے کیسا سیاسی سال ہوگا سر؟ 30 سیکنڈ دے رہا ہوں سر۔ عمران بڑی سنجیدگی سے اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کی پیک جو ان کو دی گئی اس کو ٹچ کر کے اب وہ زوال کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ حکومت سے الگ ہونے کے بعد ان کے ساتھ جتنے پیراشوٹرز آئے ہیں وہ تو چلے جائیں گے، لیکن جب یہ پیچھے مڑ کے نظریاتی ووٹر اور نظریاتی ورکر کی طرف دیکھیں گے تو وہ بڑا ناراض ہے، وہ ان کو اس طرح سے نہیں انٹرٹین کرے گا۔ آج اگر آپ منڈی بہاؤدین کے جلسے کے اوپر اگر آپ کی نظر ہے تو حکومت میں رہتے ہوئے بڑے بڑے جلسے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، 30 سیکنڈ اور دے دو، 30 ہے نا مفتی صاحب؟ مجھے احمد صاحب کی بات سے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ حکومت سے نکال دے گئے اور سڑکوں پہ آ گئے تو وہ زیادہ خطرناک ہوں گے۔ پتہ نہیں، مستقبل تو کسی کے پاس نہیں ہوتا نا، اس کے پاس کیسے آ جائے گا؟ یہ ایک اسٹریٹ پاور تو ہے ان کے پاس۔ میں عرض کرتا ہوں اسٹریٹ پاور ہی ناراض ہو گیا، اب لوگ ان کا ٹکٹ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا، اب نتیجہ سامنے آیا ہے نا۔ اگر یہ باہر آئے حکومت سے تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو حکومت میں کے اندر یہ چند دن ہیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ احمد جواد صاحب، بالکل ٹھیک ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف اکثر میرے شو میں ویسے ان کو تکلیف ہوتی ہے آتے ہوئے، میں بڑی کوشش کر کے ہر شو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور کئی دفعہ کمٹمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور کئی دفعہ لوگوں کے نام سن کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے لیے تمام پارٹیز کے لوگ ہیں وہ بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، ایکول ہیں۔ میرے تحریک انصاف ہو، جے یو ایف اے ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، میں بطور صحافی سب کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہوں۔ اگر تحریک انصاف اس شو میں نہیں آنا چاہتی اور صرف اپنے ہی اینکرز کے شو میں جا کے پارٹی موقف دینا چاہتی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کو زبردستی